मुझे काफ़ी ॾींहं थी विया हुकूमतूं नयूं अची वयूं तव्हां वटि सुवाल जवाब काफ़ी हूंदा इन करे थोड़ो आप सबसे बात भी कर लें। नए मिनिस्टर साहब भी आए, मैंने कहा उनसे भी हो जाए। करें ऐं कहा शॉर्ट तो कहें जेकी ॿ टे पोइ सवाल भले बिल्कुलु बिल्कुलु। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। आज ही आपसे कहा था कि एक आपसे मुलाकात होनी चाहिए, काफ़ी दिन हुए बातचीत नहीं हुई, मुल्क में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं और उस पर भी आपके ज़रूर सवालात होंगे। काफ़ी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी नए हैं, मैंने कहा वो भी साथ हो जाए, सईद भी साथ हमारे हैं और इंफॉर्मेशन से ताल्लुक़ रखने वाले स्पोक्स पर्सन मुर्तज़ा वहाब भी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन साथ हैं। दो तीन चीज़ें मैं कुछ जिक्र करूँगा आपको और फिर उसके बाद आपसे सवालात ले लूँगा। सबसे पहले मैं एक हमारी जो कोशिश थी, मेहनत थी और जिस तरीके से पिछली हुकूमत हम जब कहते थे कि एक बेस हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट जो एक आइनी तरीके से निकली है, एक गरीबों की दुश्मन हुकूमत है, उसकी जो प्रूफ था वो हमें मिल गया जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नए जो इलेक्ट हुए शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी पहली तकरीर की, उसी में आया होंगे और मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पे, उनकी हिदायत पे मिनिमम वेज जो की थी मज़दूरों की वो 25,000 रुपये की थी 1 जुलाई 2021 से। अनफॉर्चुनेटली जो एम्प्लॉयर्स थे, यानी जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या मालिकान हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आई और वो हाई कोर्ट चले गए उसके ख़िलाफ़। और हाई कोर्ट में और आगे जाके फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए। जब हाई कोर्ट में उनका काम नहीं हुआ, सबसे जो हमें मुश्किल चीज़ लग रही थी, जिसका जवाब हमारे पास नहीं था, वो ये था कि जी क्या महंगाई या गरीबों का एहसास सिर्फ सिंध हुकूमत को है, जबकि वाकई ये हालत थी। सिर्फ आप लोगों ने 25,000 रुपये मिनिमम वेज की है, बाकी सूबों ने तो 20,000 21,000 ये मिनिमम वेज की हुई है। तो आप सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान क्यों देना चाहते हैं? हम तो गरीबों के, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी मेरे पास आए और उनका यही कहना था कि जी आप सिर्फ सिंध की इंडस्ट्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं, सिंध की ट्रेड को क्यों टारगेट कर रहे हैं, बाकी जगह पे कम है, आप 25,000 करते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की उस ज़माने में, सईद गनी साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से बात की कि किसी तरीके से जो मज़दूरों के लिए इस वक्त मुश्किल है, जो महंगाई के तूफ़ान बरपा है, उस हिसाब से उनको ये बावर कराया जाए कि 25,000 करें, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। हाई कोर्ट ने तो हमें कहा कि जी इनको कंटिन्यू करें, फिर वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल रीजंस पे और इस वजह से कि बाकी सूबों में तो है नहीं, सिर्फ आप सिंध में क्यों कर रहे हैं ये मिनिमम वेज 25,000, वो उनकी अपील जो वो मंजूर कर ली थी। और हम दोबारा इन्होंने हमें कहा कि जी मैं मिनिमम जो वेज बोर्ड है उसमें जाएं, उसमें एम्प्लॉयर की भी नुमाइंदगी होती है और तरीक़ेकार ये है कि आपने वापस उधर जाना चाहिए। लेकिन मेन वजह जिसकी वजह से एम्प्लॉयर भी राज़ी नहीं हो रहे थे वो यही थी कि बाकी सूबों में कम है और आप इसको 25,000 क्यों कर रहे हैं मिनिमम वेज को। जिस दिन ये आया हो गया था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे एक आइनी तरीके से इमरान खान साहब, जो अब तो बहुत बातें कर रहे हैं, अभी उनको खुद समझ नहीं आ रही, कभी किस तरफ जाते हैं कभी किस तरफ जाते हैं, कभी कहते हैं आलमी साजिश है, कभी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है। लेकिन उनको एक चीज़ मैं समझा दूं, अगर वो समझना चाहें, समझ से बाहर है, उनके जो
پیچھے چلنے والے وہی سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ہی وجہ تھی ان کی نااہلی، ان کی بے حسی، لوگوں کا احساس نہیں ہونا، اور اس وجہ سے ان کو نکالا گیا، اور نکالا گیا آئینی طریقے سے. جیسے ہی وہ نکلے تھے ہمیں پتہ تھا کہ جی اب حکومت یہ چلی گئی ہے اور کولیشن گورنمنٹ بنے گی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک شراکت کرے گی. اور اس وقت اسی دن میرے سے بات ہوئی جب شہباز شریف صاحب کنفرم تھا کہ اس دن الیکٹ ہو جائیں گے، الیکشن تھے اور ان کے بعد انہوں نے تقریر کرنی تھی، تو کہا گیا کہ امیڈیٹ کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. 2-3 تجاویز دی تھی، ان کو تجاویز تھیں اس پہ کامنٹ کیے تھے، اور ایک تجویز ان میں یہ تھی میری کہ جی یہ 25,000 روپے منیمم ویج کریں. میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے یہ جو ہماری سندھ حکومت کی ریکویسٹ تھی وہ مانی، اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ منیمم ویج 25,000 روپے کرنے کا اعلان کیا تھرو آؤٹ پاکستان. تو سندھ صوبے نے جو پہل کی تھی، سندھ صوبے نے جو غریبوں کے لیے ایک ریلیف اس مہنگائی میں دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ پورے پاکستان میں رائج ہوگا. اس سلسلے میں سعید اس کو فالو کر رہے ہیں بڑی کلوزلی تاکہ اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر دی جائیں. ایک چیئرمین ویج بورڈ بنانا ہے، اس میں ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں امپلائرز، امپلائی اور حکومت، ان کے تینوں کے 4 نمائندے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو اپروو کرنا ہے. اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا، اس لیے کہ پورے ملک میں 25,000 روپے پرائم منسٹر، جیسے ہم نے کہا کہ ہماری تجویز پہ وہ اعلان کر چکے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. دوسری چیز جو میں جلدی سے 2-3 چیزیں ٹچ کروں گا، پھر آپ کے سوالات لے لوں گا، کہ مہنگائی کا جو طوفان، اور خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں اگین ہم نے یہاں پہ بچت بازار کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، شہید بینظیر آباد، سکھر اور لاڑکانہ، اس میں ہم انشور کر رہے ہیں کہ آٹا ان بچت بازاروں میں 40 روپے کلو لوگوں کو ملے رمضان شریف کے مہینے میں. اور یہ اس وقت بچت بازار سارے چل رہے ہیں. میں نے اپنے جو پبلک ریپرزینٹیوز ہیں اور وزراء ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ خود وزٹ کریں اور ان بچت بازاروں میں جا کے انشور کریں کہ پبلک کو یہ آٹا ملے. اور اس سلسلے میں حکومت جو سبسڈی دے رہی ہے سندھ حکومت، وہ تقریباً 462 ملین یعنی 46 کروڑ 20 لاکھ روپے کی سبسڈی اپروو کی ہے ہم نے، تاکہ یہ لوگوں کو سستے آٹا ملے. اس کے ساتھ ساتھ چینی کا بھی ہم نے شوگر ملز کے ساتھ تھوڑی بات کر کے، تاکہ چینی بھی 70-75 کلو میں ملے، اور جو گھی ہے وہ بھی 410 روپے کلو میں ملے. یہ بھی کوشش ہماری ہے کہ انہی بچت بازاروں میں یہ بھی اویلیبل. اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، فیڈرل گورنمنٹ نے آلریڈی یوٹیلیٹی سٹورز کو کہہ دیا ہے، اچھی میڈیا پہ اوکے، کہہ دیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں کہ وہاں پہ بھی یہ سستی چیزیں جو یوٹیلیٹی سٹورز کا پڑا رہتا تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ پہلے اتنی زیادہ، میں نے کہا نا، اس جو پچھلی حکومت گئی ہے اس کو احساس نہیں تھا غریبوں کا، وہ کوئی انیشیٹو نہیں لیتی تھی، آگے نہیں بڑھتی تھی. اب ایک چینج جو آئی ہے، ایک کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، اور اس کولیشن گورنمنٹ کے سب ممبران کوشش کر رہے ہیں کہ جو کم ٹائم ہے، اس لیے کہ ٹائم اگر یہ پورا ٹرم چلتا ہے 1.5 سال کا ٹائم ہے، اور کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس 1.5 سال میں ہم نے 5 سال کا کام انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے، اور سندھ حکومت بھی یہی کوشش کر رہی ہے. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ پچھلے 4-5 دن سے بڑھ گئی تھی. میری کے الیکٹرک کے ایم ڈی سے بات ہوئی، میں نے ان کو تنبیہ کی ہے، انہوں نے کچھ ریزنز بتائے. ان ریزنز کا پھر میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے ہی بات کی تھی کہ کچھ شارٹیج آ رہی تھی این ٹی ڈی سی سے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پھر کے الیکٹرک کے ایم ڈی سے کنفرم کیا، اب ان کو واپس
جو 2-3 دن شارٹیج ایک آئی تھی اکارڈنگ ٹو دیم، وہ پوری بجلی مل رہی ہے، اور انہوں نے مجھ سے انشور کیا ہے کہ سوائے ان علاقوں میں جہاں پہلے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، جہاں پہ پیمنٹس پراپر نہیں آتی تھیں، باقی لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوگی۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے اپنے پلانٹس چلیں۔ ادھر بھی ان کی ایکسپلینیشن یہی تھی کہ جی جہاں پہ گیس کی پریشرز کم ہیں وہاں پہ دن کو وہ پلانٹس نہیں چلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن میں نے کہا ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ کراچی میں بجلی پوری ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پرائم منسٹر سے ملے تھے، پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے تب بھی، اور میں پھر اسلام آباد میں بھی ان سے میں نے کال آن کی تھی، تو میں نے لوڈ شیڈنگ کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ ہیسکو اور سیپکو کے ایریاز میں شدید لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارے رورل ایریاز میں، اس کو ایڈریس کریں۔ ہم اس کو بھی فالو اپ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انہوں نے ریزنز بتائی، مجھے پرائم منسٹر نے بتایا، خود اس دنوں بعد میں پبلک بھی ہوئی تھی بات، انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے فیول ہی نہیں خریدا ٹائملی، اور جب گیس نہیں ہوگی، LNG نہیں ہوگی، فرنس آئل نہیں ہوگا تو پلانٹ کس چیز سے چلیں گے۔ ان کی جو کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ امید کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اب ان چیزوں پہ گرفت لے گی۔ ہے مشکل کام، جو تباہی یہ پھیلا کے گئے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کرنا، لیکن انشاءاللہ تعالی میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو پورا یقین دلایا ہے کہ سندھ حکومت پوری طریقے سے تعاون کرے گی، اور ہم آپ کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے اور بلکہ پورے پاکستان کے لیے، سندھ حکومت کی جہاں بھی مدد کی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں۔ ایک خاص طور پہ ایک میہڑ میں جو فائر آگ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا بہت ہی افسوسناک تھا۔ میں خود ادھر گیا تھا، جو گاؤں والے تھے ان سے ملا، ان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا جو قیمتی جانیں خاص طور پہ بچوں کی ضائع ہوئی ہیں اس کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے، لیکن میں نے ادھر جا کے ان کے ساتھ دعا بھی مانگی اور ان کو یقین دلایا کہ حکومت آپ کی ہر ممکن مدد کرے گی، اور اس سلسلے میں میں نے ادھر ہی اعلان کیا تھا کہ جو ڈیتھس ہو گئی ہیں ان کی کمپنسیشن اور جو انجرڈ ہیں، اور وہ 24 گھنٹے نہیں تو 36 گھنٹے میں وہ چیکس تیار ہو کے وہاں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ان کو۔ اس کے علاوہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں، پرائم منسٹر صاحب نے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا تھا، اور اس میں سے بھی 75 لاکھ روپے جو 1 کروڑ انہوں نے اعلان کیا تھا جو امیڈیٹلی ہم آئیڈینٹیفائی کر کے اور دے سکے، وہ ادھر ان کو لوگوں کو مل گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ جو ڈیمیج ہے اس کی جو بھی کاسٹ ہو، میرے پاس ایک پریلیمنری نمبر ہے لیکن وہ نمبر میں ابھی آپ کو نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ وہ کنفرم ہو جائے، لیکن جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے وہ ہم حکومت پورا کرے گی، اور اس کے علاوہ اس دن سے ہم ان کو ٹینٹس مہیا کر دیے تھے، ریشنز اور باقی ضروریات دے رہے ہیں، اور ان کے گھر بھی بنا کے دیے جائیں گے۔ انتظامی طور پہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی میں نے ادھر ہی فون پہ سارے آرڈر دے دیے، میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے امیڈیٹلی ایک ہوم سیکرٹری کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ مجھے 3 دن میں رپورٹ دیں، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ جو ایکشن لیں۔ اس لیے آج کل مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی ہٹاتے ہیں وہ جا کے کورٹ سے اسٹے لے آتا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہو، اتنا سیریس بات ہوئی تھی۔ اور اس سلسلے میں جو بھی ہوم سیکرٹری نے انکوائری کی اور اس کی جو پریلیمنری رپورٹ تھی، اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں، اس پہ پوری طریقے سے عمل ہو گیا ہے۔ وہاں پہ DHO دادو، اسسٹنٹ کمشنر میئر، مختار کار میئر اور ٹاؤن آفیسر یہ سسپینڈ ہوئے، ان کے خلاف انکوائری ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر کو ٹرانسفر کر کے اس سے بھی ایکسپلینیشن لی جائے گی۔ کمشنر کو بھی ایکسپلینیشن ایشو کی ہے کہ وہ دیر سے پہنچے تھے ادھر۔ یہ ساری انتظامی جو تھی باتیں وہ کی ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ منسٹر سے کہا ہے کہ پورے سندھ میں ہمیں اپنی انوینٹری بنانی چاہیے فائر ٹرکس کی۔ میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہا ایمبولینسز کے بھی ہمارے پاس، وہ انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو میں رائٹ ہوگا تو بتاؤں گا، ہمارے پاس اور ایمبولینسز آ رہی ہیں جو ہم جس طریقے سے ڈپلوائے کریں گے، کوشش یہی ہوگی کہ کوئک رسپانس ہو پورے پروونس میں۔
لیکن اس وقت جو ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے وہ ساری ایویلیویٹ کر کے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات جو دوبارہ نہ ہوں. گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں کل بھی ایک میڑ میں ایک آگ اور لگی تھی. نورپور گاؤں ہے بٹ سرائی میں. اس کے علاوہ باقی ایک اور جھنڈو خان گاؤں ہے، اس میں بھی آگ لگی ہے. تھر میں ایک گاؤں میں آگ لگی. تو یہ گرمیوں میں یہ لگتی ہیں، ایسے آگ لگتی ہے. تو ہم نے انشور کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایکوپمنٹ ہے، فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ، وہ موجود رہے، آپریشنل رہے اور ٹائملی پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری میڈیکل ایمبولینسز یا ہماری جو میڈیکل ٹیمز ہیں وہ بھی وہاں پہنچے. یہ کچھ میجر چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. خاص طور پہ جو میں نے کہا تھا ویج کا یہ دے دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے صوبے میں اس کو سب سے پہلے رائج کریں گے اور انشور کریں گے کہ لوگوں کو 25,000 کی ویج ملے. سائیں آپ دو جانور صاحب ایک آپ پہلا سوال، دونوں سوال کا جواب دے دیتا ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایشو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ وہ پوری انوینٹری کر کے ایک ایک جو بھی ایکوپمنٹ ہے ہمارا، اس کی کیا کنڈیشن ہے، اس پہ کیا خرچے یہ کرتے رہیں مینٹیننس کے، تو پتہ چلے اور اس پہ ایکشن بھی لیا جائے گا تاکہ ہم اپنی پوری جو فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ جہاں جہاں بھی ہے ہم اس کو کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا بھی تھا کہ ہمارا جو سول ڈیفنس کا محکمہ ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے. میں خود ادھر بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر بھی فالٹ ہے. نہیں تو جہاں پہ بھی پبلک جمع ہوتی ہے، یہ کانفرنس روم ہے، اس کی 40-50 لوگوں کی قریب کیپیسٹی ہے اور اس میں فائرنگ ایکسٹنگویشر نہیں ہے، ہونا چاہیے. یہ سب کوتاہیاں ہیں سول ڈیفنس وغیرہ کی جو کہ ہم نے پوری کرنی ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن کی بات کی، ایڈوائزر لا بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کتنے دن، ہاں سون نہیں ٹائم بتائیں تاکہ 2 دن میں انشاءاللہ وہ فنکشن کریں گے. اسی ہفتے میں آپ کو پبلک سروس کمیشن کسی بھی طریقے سے فنکشن کر کے دیں گے. اس لیے کہ یہ احساس آپ کو تو ہے، سب کو ہوگا. آپ کو تو احساس ہے اور ہمیں بھی وہ احساس ہے کہ لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، لیکن ان ویکنسیز کی وجہ سے، ان لوگوں کو بھرتی نہ کرنے کی وجہ سے پوری کی پوری گورنمنٹ بیٹھ رہی ہے. اور یہ نہ صرف ادھر پرابلم ہے، پبلک سروس کمیشن کا جو 16 گریڈ سے اوپر کی نوکریاں کرتی ہے، 5 سے 15 والی بھی ہماری کوٹوں میں پھنسی ہوئی ہیں. 1 to 4 کی ہم اب کر رہے ہیں پروسیس اور فائنل ہوگا، لیکن ان جگہوں کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری گورنمنٹ افیکٹ ہو رہی ہے. اور بالکل اپارٹ فرام تھنک کہ ہماری بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، پوری حکومت نہیں کام کر رہی ہے. میں نے انہوں نے 2 دن کہا ہے ایڈوائزر صاحب نے، میں یہ ہفتہ دے رہا ہوں کہ دیر سے بھائی 9 انشاءاللہ تعالیٰ پبلک سروس کمیشن کو فعال کروا دیں گے. اچھا سیم سر یہ بتائیے گا، آپ کے بجٹ بازاروں کا ذکر کیا، رمضان کا ختم ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد کیا لایا ہوگا؟ اس لیے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لوگوں کو ایزیلی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں اور جو ہیں بہت مہنگی ہے، تو اس کے بعد کا پلان بتائیے. اس وقت تو ہمیں رمضان شریف کے لیے تھا کہ جو باقی ٹائم رہ گیا تھا رمضان کا، اس میں لوگوں کو کچھ صرف یہ 10 سے 15 دن یہ سبسڈی دینے میں ہمیں تقریباً ½ ارب روپیہ، 500 ملین 462 ملین جو کہ یہ لگتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر پورے سال یہ کریں تو کتنا پیسہ جائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد جو مہنگائی اوپر کی طرف جا رہی تھی کم از کم سٹیبلائز ہو جائے گی اور لوگوں کو ریلیف ملے گی، اور اس پہ ہم ساتھ کام کریں گے. ہم کوشش کریں گے، لیکن اگین جو کوانٹم اتنا زیادہ ہے کہ شاید
صوبائی حکومتیں اپنے ریسورسز سے یہ پورا نہ کر سکیں. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ ریلیف کو آگے کچھ کنٹینیو کرنے کا طریقہ کیا جائے, لیکن میں بڑا کینڈیڈلی آپ سے کہوں گا کہ اس وقت ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ریسورسز اتنے ہیں نہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے کنٹینیو کر سکیں. لوکل گورنمنٹ سے متعلق میرا سوال تھا کہ اپوزیشن جو جی ڈی اے ہے سندھ میں خاص طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے تحت ہم جو موجودہ قانون ہے اس کے تحت ہم الیکشن کریں گے, کیونکہ سندھ حکومت ہوگی ہم سے پہلے یہ خط پہ لکھ چکی ہے کہ ہم لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرا سکتے. دوسری طرف ہم نے کوئی خط نہیں لکھا, وہ ان کا ہی کہنا ہے. دوسری طرف ان چیز سے جواب لے لیجیے گا, ہم نے کوئی ایسا خط نہیں لکھا. کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا بنی ہے اور لوکل گورنمنٹ میں کیا مزید کوئی قانون نہیں, قانون میں قانون اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ اس وقت ایک قانون اسٹینڈنگ کمیٹی میں یا کیا کہتے ہیں اس کو اسپیشل کمیٹی جو سلیکٹ کمیٹی میں آلریڈی موجود ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہوئی تھی, اور یہ پبلک ہے چیز سب کو پتہ ہے, اس میں ان کا اور ہمارا, بلکہ ہم نے آپ سب کو یاد ہوگا جو قانون ریفر کیا تو اسٹینڈنگ یہ سلیکٹ کمیٹی میں, اس میں لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے حوالے سے جو اس میں چینجز لانی ہے وہ انکارپوریٹ کرنی ہے. متحدہ قومی موومنٹ اس تو فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ کولیشن میں ہے اور صوبے میں بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے سے کوآپریشن سے کام کر رہے ہیں, ہماری میٹنگز بھی چل رہی ہیں ان کے ساتھ جس پہ قانون پہ کام ہو رہا ہے. اس قانون کو ہم لے کے آئیں گے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مناسبت سے, جو بھی چینجز کرنی ہے وہ اس میں لائیں گے, لیکن اس سے الیکشن کے شیڈیول کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ فنکشنز کی بات ہے کہ کیا فنکشن آپ نے کوئی زیادہ دینا ہے یا کچھ کم کرنا ہے. جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے اس پہ قانون سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جی ڈی اے والے شاید سمجھ نہیں سکے ہیں بات کو, جی ڈی اے والے ویسے ہی دیر سے سمجھتے ہیں چیزیں. فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پتہ نہیں وہ سمجھے نہیں, نہ انہوں نے ریزائن کیا, نہ تیتر رہے نہ بٹیر رہے. تو ادھر بھی یہی ان کی پوزیشن ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کہیں جو باقی تھوڑے بہت ہیں نا وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ انہوں نے دیکھ لیا. ارباب ٹینڈر صاحب ایک ایک کر لیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب یہ عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے معاشی طور پر آپ کو بہت ہی زخم رسانے کی کوشش کی, این ایف سی کے پیسے نہیں دیے, بہت ساری چیزیں, اور پانی میں بھی ہمیں بہت سارا انہوں نے حسن ٹیل پہ ہیں ہم. ایک تو اب وفاقی حکومت میں اپنے ہی پانی اور بجلی کے وزیر بھی آ گئے, تو وہ سوال کا جواب دیا. دوسری بات سوال کیا ہے؟ وہ سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ وزیر آگے بالکل آگے پانی کیا. جی دوسری بات یہ کہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد ایک عام طور پر جو اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق جتنے بھی ملک کے اندر اور باہر انتہا پسند ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. جبکہ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے, سندھ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس کے گھر گھر میں اس طرح کا کوئی تفرقہ پیدا ہو جس سے انتہا پسندوں کے ایک بار پھر موقع ملے. عمران خان کہتے ہیں کہ انتہا پسندوں کی سدھری ہوئی شکل ہے, تو آپ وزیر اعلیٰ صوبے کی حیثیت میں انتہا پسندی کے اس اقدام کو کیسے روکیں گے؟ اور دوسرا جو ہمارے ماضی کے پیسے کٹے ہوئے ہیں یا پانی کا جو ایشو ہے اس کو کس طرح حل کریں گے؟ سب سے پہلے تو پانی کا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میری آلریڈی خورشید شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے وہ آئے بھی ہوئے ہیں کراچی, میری بھی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے, اور میں نے اپنے اریگیشن منسٹر سے بھی کہا ہے کہ وہ کیس بنا کے, بلکہ پرائم منسٹر کے ساتھ اسی کمرے میں ہم نے ریز کیا تھا وہ ایشو, اس لیے کہ وہ سی سی آئی کے اندر پچھلے 4 سال سے, اپریل 2018 سے 4 سال ہو گئے نا, 4 سال سے وہ پھنسا ہوا ہے. جب شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے تب میں نے اس کو ریز کیا تھا. تو اور اس کا جو رپورٹ ہے جو اٹارنی جنرل صاحب نے بنائی تھی وہ ہماری فیور, یعنی ہمارا جو کیس تھا اس کو سپورٹ کرتا ہے. میں نے پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ اس کو, اور عمران خان نے اپنے پورے ٹینیور میں اس کو ڈیلے ہی کرتا رہا. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا ہے ابھی کہ آپ جیسی سی سی آئے ہو اس میں یہ کرے منظور, اور ہم فیڈرل واٹر منسٹر کے ساتھ مل کے
اپنا کیس پیش کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ مجھے اب سپورٹ ملے گی فیڈرل گورنمنٹ سے اس میں۔ باقی جو آپ نے انتہا پسندی کی بات کی یا تفرقہ پھیلانے والی بات کی جو پولرائز کر دی ہے سوسائٹی کو، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارا ہر ادارہ، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے عدالت ہو، میں ہوپ کوئی ایسی بات عدالت کے لیے نہ کہوں، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے اندر اتنی زیادہ پولرائزیشن کریٹ کر دی تھی اس شخص نے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں جتنا آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ پولرائزڈ ہو گئی تھی ذرا۔ میں اپنا آپ کو بتا سکتا ہوں، صوبوں اور وفاق کے تعلقات کی یہ بات تھی کہ 3.5 پونے 4 سال جتنے بھی یہ ٹائم گزرا ہے، پرائم منسٹر سے میری ملاقاتیں تو جب وہ CCI یا NEC کی میٹنگز ہوتی تھیں، یا جب وہ مجھے بلانا پسند کرتے تھے تو ملاقات ہو جاتی تھی، یا وہ اندازہ نہیں ہوگا کہ 3.5 سال میں فون پہ میری ایک بار بات ہوئی ان سے، وزیر، ایک بار، اور وہ بھی کوئی اتنی کوئی خوشگوار بات نہیں ہوئی تھی، میں اتنا ہی کہہ سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ یہ پرائم منسٹر، اچھا میں اس سے پہلے بھی جب میں چیف منسٹر پچھلے ٹرم میں تھا تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، اور میں یہ کہتا ہوں کم از کم ہمیں اعتراضات یا جو ان کے ساتھ بھی کافی ایشوز تھے جو ریزالو ہونے تھے، لیکن جب کوئی ایسا ایشو ہوتا تھا، چاہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف تھے یا پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی، وہ فون اٹھا کے مجھے فون کر سکتے تھے، اور انہوں نے کیا، اور میں بھی کر سکتا تھا، چاہے پھر وہ مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، ایک کمیونیکیشن لائن تھی۔ اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کو ہفتہ ہوئے، 10 دن ہوئے، میری 2 بار تو کم از کم ان سے 2 بار فون پہ 2 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، اور 2 بار فون پہ بات بھی ہوئی ہے۔ تو ایک فرق میں دیکھ رہا ہوں کہ پولرائزیشن کم ہوگی، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، اس کے اندر بھی جو ان لوگوں نے بڑی کوشش ہم نے کی، میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی ابھی بھی ان سے کہتا ہوں، موقع ہے اپنا طریقہ کار درست کر لیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا، آپ لوگ سارے بھائی ہیں، دوست ہیں، آپ کے لیے تو اچھی خبر بن جاتی نا، 2 گالیاں کسی کو دے دو معذرت کے ساتھ، تو آپ سب اس کو بڑھا چڑھا کے بات کریں گے، اگر میں بھی کچھ کہوں گا سب سے زیادہ یہی کور ہوگی چیزیں، لیکن یہ وقتی طور پہ ہوتی ہیں۔ اس وقت ضرورت ملک کو ہے کہ ہم جو ملک مشکلات میں ہے، جو اکانومی کی صورتحال ہے، اس پہ سب ساتھ مل کے کام کریں، اور اگر PTI کے سین ایلیمنٹس جو ہیں وہ ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بالکل تیار ہیں کام کرنے کے لیے، لیکن اب یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ وہ چاہے لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے اکانومی کو نقصان پہنچانے والی بات ہو، چاہے اداروں میں نفرت پیدا کرنے کی بات ہو، چاہے لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالنے والی بات ہو، ان سب چیزوں کو ہم ایکسیپٹ یا اس پہ اب کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ کے میں اس کا جواب پہلے دوسرے حصے کا تو دے چکا تھا کہ ہم نے کہا ہے کہ پوری انوینٹری پراپر، میں نے لوکل گورنمنٹ منسٹر کو ہدایت کی کہ پراپر انوینٹری جلدی بنائے، مجھے پیش کریں، اور میں یہ جلدی اس پہ اسٹیپ لوں گا کہ جہاں جہاں گاڑیاں ہیں، فائر بریگیڈ اور ہیلتھ والوں کو کہا ایمبولینسز کی، ان کی کیا پوزیشن ہے، کتنی آپریشنل ہے، کتنی نہیں ہے، اور اگر آپریشنل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے، جب بجٹ وغیرہ بھی، تو یہ چیزیں تو ہم چیک کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے اسپتال کی بات کی، میں آپ کے ساتھ میں نے فون پہ بھی تعزیت کی تھی، آپ نے مجھے ذکر کیا تھا، لاڑکانہ کے لیے ایک ہاسپٹل کی اسکیم ہے نئے ہاسپٹل بنانے کی، وہ تھوڑی سی سستی کا شکار ضرور ہے، اس کو ہم ایکسپیڈائٹ کراتے ہیں جلدی، بٹ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوشش ہماری ہوگی کہ ہیلتھ سیکٹر میں ہم پورے صوبے کے اندر، اور پرائمری ہیلتھ میں ضرور کوتاہیاں ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ تیز ہو، اس سے کام تیز ہو ان کا۔ آٹے پہ سبسڈی دی ہے 462 ملین روپے کی، جو میں نے بتایا، تاکہ وہ بچت بازاروں میں ہم 40 روپے کلو آٹا دے سکیں۔ گھی اور شوگر پہ جو سبسڈی ہے نا، وہ حکومت نہیں دے رہی، ہم کوشش کی ہم نے کہ ہم شوگر مل سے اور فیکٹری سے وہ سستا لے کے ان بچت بازاروں میں ایک ڈسکاؤنٹ پہ بیچیں، تو یہ تو دوسرا، اگر سعید آپ بتا دیں۔ ایک تو جو مزدور کارڈ ہے، انہوں نے خود ہی بتایا تھا کہ بڑا پروجیکٹ ہے اور ناظرہ کے ساتھ مل کر ہوتا ہے،
اس میں چونکہ یہ نئی ساری انٹری ہونی تھی، پروجیکٹ نیا تھا، ہمارے پاس کوئی تقریباً 250 لوگ ہمیں ہائر کرنے تھے جو ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہوتے ہیں. ہماری گورننگ باڈی جو CSE کی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو ہائر کریں اور ہم وہ رکھیں، ہم نادرا کے تھرو یہ کرتے ہیں. نادرا نے پہلے اس کو ریفیوز کیا، انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے، آپ خود کیجئے. بعد میں انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کر لیا ہے نادرا نے، اب وہ خود ہائرنگ کریں گے، خود بندے رکھیں گے اور ہم ان کو پے کریں گے. اور وہ سلو اس لیے ہوا کہ 175 جو ہمارے پاس ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں وہ نہیں تھے، جو ہمارے مختلف آفیسز ہیں وہاں پر لوگوں کی ضرورت تھی. جو آلریڈی لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں وہ صرف 3-4 جگہوں پہ ہم نے بٹھائے ہیں. لیکن ایک اچھی چیز اس کے اندر یہ جو بنیادی پرپس تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہے. جتنے کارڈز ہم نے بنائے ہیں، جتنا ڈیٹا ہم نے نادرا کو بھیجا تھا، اس میں سے کوئی مور دین 30% ڈیٹا جو ہے وہ بوگس تھا، فیک تھا، جن کے پاس تو وہ جو ہمارے کارڈز بنے ہوئے تھے. تو یہ تو ایک اچھا کام ہے اور انشاءاللہ اب یہ نادرا کے ساتھ ہو گیا، ہمارا کانٹریکٹ ایگریمنٹ ہو گیا سائن. وہ امیجیٹلی اب ایڈورٹائز کریں گے، بندے رکھیں گے اور اس کے بعد یہ کام تیار ہے. آپ بیان نہیں کر سکتے، آپ گئے ادھر؟ آپ نہیں جا سکے ہوں گے. میں گیا تھا، میں ایک جو لوگ ہیں ان سے بھی ملا تھا. ادھر میں کہہ رہا ہوں، ادھر بیٹھ کے میں پہلے فون پہ آپ نے جو بھی کہا، جیسے یہ واقعہ رات کو لیٹ نائٹ ہوا تھا، صبح ایکٹیویٹ کی تھی چیزیں ہم نے ساری. مجھے سحری کے ٹائم پہ پتہ چلا تھا، میں اس سے پہلے نہیں پتہ چلا تھا، اس لیے کہ جب سحری پہ اٹھا تو تب یہ چیز کا پتہ چلا تھا مجھے کہ آگ لگ گئی ہے. کوئی 10 بجے کے قریب آگ لگی تھی، اس وقت مجھے نہیں. میں جب ادھر گیا، سارے لوگ گاؤں والے، میں جن کے بچوں کی ڈیتھ ہوئی تھی ان سے بھی ملا، جو گاؤں کے معزز تھے ان سے بھی ملا. انہوں نے مجھے سب نے کہا کہ ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز تھے اسی وقت ہم سے فون پہ کانٹیکٹ میں تھے. ایڈوائزر اس دن اسپتال میں تھے صبح، اس لیے پہلے دن نہیں جا سکا تھا. ان کا ایک پروسیجر ہونا تھا، اس لیے تھے. تو تھوڑی سی جو ہے نا، میں اگین کہتا ہوں میڈیا پہ کہہ دینا یار بڑا آسان ہوتا ہے. ان دو جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز تھے ادھر سے، یعنی الیکٹڈ MNA واز ان اسلام آباد، نہیں پہنچ سکے تھے اس لیے کہ وہاں نیشنل اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا. MPA دونوں، جو ایک اس ایڈوائزر اس کانسٹیٹوئنسی کی نہیں تھے جہاں پہ آگ لگی تھی، جو MPA دونوں ان لوگوں سے کانٹیکٹ میں تھے فون پہ اور ڈائریکٹ کر رہے تھے، اور پھر اگلے دن پہنچ گئے تھے ادھر. تب بھی میں نے ضرور، جب مجھے پتہ چلا کہ ایڈوائزر نہیں پہنچے، میں نے اسی وقت فون کے بھائی کہاں ہوں، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اسپتال میں اور یہ ایشو ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں بیٹھ کے آپ کہیں کہ میں اخبار میں منٹ کی خبر دوں کہ میں اتنے بجے اٹھا، اتنے بجے میں نے فون کیا، اتنے بجے کیا. آپ کو تو صرف وہ پتہ چلتا ہے نا جو میڈیا میں آ جاتا ہے کہ بلاول صاحب سے میری لندن بات ہوئی اور یہ ہوا، تو آپ کو تو صرف وہ پتہ چلتا ہے. باقی جو میں کرتا ہوں وہ آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو سینسٹیوٹی ہے ہر چیز کی. میں تو کہہ رہا ہوں کوتاہی بہت سخت ہوئی ہے ایڈمنسٹریشن کی، تبھی یہ ایکشن لیا گیا نہیں. اور اسی دن جو آگ کے جو ایشوز تھے، اب میں کہہ رہا ہوں ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا کہ وہ میہڑ والی فائر بریگیڈ خراب تھی، کہ انشاء اللہ فائر بریگیڈ ایک اور آگ کو بجھانے گئی ہوئی تھی، جو آگ لگی ہوئی تھی وہاں سے چھوڑ کے تو نہیں آ سکتی تھی. یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کی ذمہ داری ہے وہ کریں، اور ان کو جیسے میں نے کہا کہ تنبیہ ضرور دونوں کو کی گئی تھی کہ آپ ٹائملی کیوں نہیں پہنچے. میٹنگ جو ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایز پرائم منسٹر وین ہی ہیڈ کم ہیئر، تو انرجی منسٹر نے ان کو اپنی بریفنگ دی تھی اور بتایا تھا کہ ہمارے کون سے منصوبے رکے ہوئے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے وہ تیزی سے، بیکاز اس وقت آپ کو پتہ ہے نا، جو میں نے نمبرز دیکھے تھے، جو انہوں نے مجھے بتایا، مجھے میرے خیال 7,500 میگا واٹ کے پلانٹس بند پڑے ہیں. جو مجھے ہو سکتا ہے نمبر آگے پیچھے کو جو نہیں کیجیے گا، میں اس لیے کہ فیول وہ نہیں خرید سکے تھے ٹائملی. لوڈ شیڈنگ کراچی کے اندر آپ سب دیکھ رہے ہیں، رورل ایریاز میں بے انتہا لوڈ شیڈنگ ہے، 12 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی وافر مقدار میں موجود ہے، یہ کہتے رہے ہیں یہ لوگ. ہاں بجلی کی کیپیسٹی تھی لیکن ان کو چلانا نہیں آ رہا تھا، یہ ایشوز تھے. تو اسی طریقے سے جو ہمارے سولر کے خاص طور پہ منصوبے ہیں اور ونڈ کے، اس لیے سولر اور ونڈ دونوں رینیوبل انرجی ہے، ماحول کو گندہ نہیں کرتی، انوائرمنٹ فرینڈلی پاور جنریشن ہے. اور اب جیسے ورلڈ میں پرائسز ان کی کم ہوئی ہیں، یہ بڑی کمپیٹیٹو بھی ہو گئی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان کو ہم تیز، اور ہم نے آلریڈی پرائم منسٹر صاحب کے سامنے یہ ریز کر دیا تھا.
सवाल था, मैं अभी तक पूरी डिटेल्स मेरे पास भी नहीं है, इसलिए कि मुझे पता चला कहाँ से रिकवर हुई हैं, लेकिन पुलिस खुद थोड़ी सी मोहतात थी मुझे बताने से पहले। ट्रेस हुई हैं, ट्रेस वो खुद मोहतात थी ताकि वो पूरी, और मैं डिटेल्स जब तक मुझे खुद नहीं पता होंगी, और वो फिर भी सेलेक्टिवली जो मेरे ख्याल है बताने जैसी बात होगी वही बताऊंगा। स्ट्रीट क्राइम्स की कंसर्न हमें बहुत ज़्यादा है, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले डिफेंस में एक वाक़या हुआ था जहाँ पे वही कई लोगों से वो ट्रेस हो गया, बंदे पकड़े गए, वो सब हुआ, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हम ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल है मई के पहले हफ्ते में, मुझे डेट याद नहीं, हम एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी कर रहे हैं ताकि हम जो हमारे सेफ सिटी वाला प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही अल्तवा का शिकार है, उसको हम कुछ तेज़ कर सकें। जहाँ जहाँ से हमें दुश्वारियाँ हो रही हैं वहाँ से हमें वो NOCs और सब मिल जाए ताकि हम इसको आगे चला सकें, ताकि ये स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर सकें। जो आपने वो हाफ फ्राई और फुल फ्राई वाली बात की, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये बिल्कुल नहीं है, और कहीं अगर कोई पुलिस वाला इसको एक्सीड करता है तो हम उसको सज़ा भी देते हैं उस पर। देखें, बड़ा मतलब मैं ये ऐलान कर दूँ अब सारे मसाइल हल जाए, ऐसे होता नहीं। ये सवाल आपके जो नहीं, ये अगेन स्टीरियोटाइप सवाल होते हैं जिनका जवाब कोई नहीं होता, आप भी कर लेते हैं, मैं भी कोई जवाब दे दूँगा। अवैध शाह साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और उनकी मेहनत थी, और उनकी मेहनत अभी भी हमारे सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो वैसे ही अपनी खिदमात पार्टी के लिए और हमारी मदद के लिए अंजाम देते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होती हैं, और उन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में ये एक चेंज आई है, इसमें कोई पीछे और कोई बात नहीं है। वज़ीर आज़म साहब आए, ऐलान करके गए हैं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम, जैसे मैंने बात की, फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करें। पिछली फेडरल गवर्नमेंट के साथ मैं उस वक्त भी कहता, ये नहीं कि अभी वो चले गए हैं तो मैं कह रहा हूँ, उस वक्त भी मेरी बड़ी क्लियर थी कि हमारी कोई अच्छी कोऑपरेशन नहीं है उनके साथ थी। यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला जो टाइम बचा है उसमें एक बेहतरी की तरफ जा सके। नहीं तो ऐलानात तो वो भी आके वही प्रोजेक्ट्स जो हमने किए होते थे उन्हीं के ऊपर ऐलानात करके चले जाते थे। एक दो जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया, ऐलान किए, उन पे हमने फॉलोअप अभी से शुरू कर दिया है। फॉलोअप मीटिंग के लिए मैं इस्लामाबाद जा चुका हूँ, हमने उनको खतूत लिख दिए हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जैसे मैंने कहा कि सिंध के सूबे के लोगों की और मज़ीद बेहतर तरीके से खिदमत करें, और इस सिलसिले में जो वफाक से हमें मदद चाहिए वो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें पहले से बहुत बेहतर रिस्पांस मिलेगा। लेकिन ये कह देना कि सारे मसले हल हो जाएंगे, फिर तो अल्लाह ताला करेगा कि सारे मसले हल होंगे, अल्लाह ताला। मैं कहता हूँ ये ऐलान मीडिया में पहले हो जाते हैं सारे, हमें बाद में, मुझे भी बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैं बड़ा क्लियरली आपको बता देता हूँ कि अभी कोई इस सिलसिले में बात शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसी बात नहीं होगी, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। हम इस सूबे की बेहतरी के लिए जो भी इक़दाम करने होंगे, MQM हमारे साथ ताउन में आएगी, अगर कोalition में भी आएगी तो वो भी रास्ता निकाल लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसी बात